रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला टॉपिक होगा पेनिसिलिन प्लांट को अलग क्यों बनाया जाता है, और दूसरा टॉपिक होगा 21 CFR पार्ट 211। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक्स का। पहले जान लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन 1928 में डिस्कवर हुई बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो कि अटैक करती है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को। पेनिसिलिन को फर्स्ट एंटीबायोटिक भी कंसीडर किया जाता है। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन काम कैसे करती है। पेनिसिलिन काम करती है बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें मौजूद बीटा लैक्टम रिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल वॉल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले टॉपिक की जानिब। और पहला टॉपिक हमारा क्या था? वाई पेनिसिलिन प्लांट इज मेड सेपरेट फ्रॉम अदर, कि पेनिसिलिन प्लांट को अलहदा क्यों बनाया जाता है, दूसरे प्लांट से सेपरेट क्यों रखा जाता है। तो उसका पहला रीज़न है क्रॉस कंटेमिनेशन। जी हाँ, क्रॉस कंटेमिनेशन इज़ अ बिग कंसर्न विद पेनिसिलिन ड्रग। साइंस इस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची है कि पेनिसिलिन की कितनी मिकदार किसी भी ह्यूमन में हाइपर सेंसिटिविटी को एग्जिजरेट कर दे या एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे। जब हमें पेनिसिलिन की मिकदार का इल्म ही नहीं है तो हम इस चीज़ से बचने के लिए, सेफ साइड पे रहने के लिए, हम क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए पेनिसिलिन प्लांट को सेपरेटली डेवलप करते हैं। आर देयर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फॉर पेनिसिलिन ड्रग? यस। क्या कुछ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी हाँ। सेपरेशन ऑफ फैसिलिटी, गाइडलाइन का रेफरेंस मैं यहाँ स्क्रीन पे आपके दे रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 211.42। सेपरेशन ऑफ HVACs, गाइडलाइन का रेफरेंस है 211.46। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है पेनिसिलिन ड्रग्स की। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर मैं आगे वीडियो में आपसे गाइडलाइन भी शेयर करूंगा। और आगे बढ़ते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, यानी 21 CFR पार्ट 211। तो पार्ट 211 में जो मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो है 211.25 पर्सनल क्वालिफिकेशन। आसान अल्फाजों में क्वालिफाइड पर्सन हो, और जो ट्रेनिंग दूसरों को दे रहा हो वो जो पर्सन है वो क्वालिफाइड हो। और सेकंड पॉइंट है 211.28 पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे गाइडलाइन में मतलब है कि जो पर्सन अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा हो उसे अपने जॉब नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टाइल की गाउनिंग करके प्रिंटिंग में नहीं बैठ सकते क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये एक मिसाल मैंने जो दी है कि आप स्टाइल एरिया की गाउनिंग करके आप प्रिंटिंग एरिया में अगर जा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज़ की। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको अपने वर्क की नॉलेज हो, और जो पर्सन काम कर रहा हो वो अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब हो। आगे बढ़ते हैं गाइडलाइन 211 में 211.42 21 CFR की जो गाइडलाइन है 211, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 211.42 डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो बिल्डिंग की जो फैसिलिटी जो है, जो एरिया है, वो प्रोसेसिंग, पैकिंग, होल्डिंग, लेबलिंग सबके लिए एडुकेट एरिया हो, यानी कि प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने हुए हों, और जो प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल है वो
جو ہے وہ پراپرلی ہوئی ہو. یعنی آپ اگر مٹیریل کو امپراپر رکھیں گے تو ایف ڈی اے والے جو ہیں اگر انسپیکشن کریں گے تو وہ 211.42 کا ریفرنس دیں گے کہ اس پوائنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, 211.42 کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور ان کے پاس پراپر اسپیس نہیں ہے مٹیریل کو رکھنے کی, جس کی وجہ سے مکس اپ کا خطرہ ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے 211.42 جو ہے وہ بعض اوقات کمپنیز کو جو ہے وہ نقصان دے دیتا ہے. اگر آپ کی کمپنی میں مٹیریل جو ہے وہ پراپر پلیس نہ ہو تو اس پوائنٹ کی جو ہے وہ ڈیویشن اور اس پوائنٹ کا جو ہے وہ وارننگ لیٹر میں ریفرنس دے دیتے ہیں ایف ڈی والے. تو 211.42 میں آگے بڑھتے ہیں. جو مٹیریل کی آئیڈینٹیفیکیشن, اسٹوریج, ہولڈنگ اور اس کی اسٹرائل ایریا, لیبلنگ, سیمپلنگ, ان سب کے لیے پراپر اسپیس اویلیبل ہو, کوالٹی کنٹرول کے لیے پراپر اسپیس اویلیبل ہو, پیکنگ کے لیے پراپر اسپیس اویلیبل ہو, پراپر ایچ ویکس سسٹم ہو, اور ریجیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر اسپیس ہو جہاں پہ ریجیکٹڈ مٹیریل کو رکھا جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے 21 CFR کی گائیڈ لائن 211 یعنی پارٹ 211 میں نیکسٹ پوائنٹ ہے 211.44 جو کہ لائٹننگ کے بارے میں ہے. اگر ایف ڈی اے والے آتے ہیں آپ کی فیسلٹی میں اور 4 لائٹیں اگر ایک کوریڈور میں لگی ہیں جس میں سے 2 آف ہیں, تو وہ اپنی وارننگ لیٹر میں یا اپنے جو آبجیکشن جس چیز پہ وہ اٹھا رہے ہیں, جس اپنے آبجیکشن کو جو وہ کمیونیکیٹ کریں گے, تو اس میں 211.44 لائٹننگ کا جو ہے وہ ریفرنس دیں گے کہ 211.44 کی اس گائیڈ لائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس میں پراپر لائٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح ہم 21 CFR کی پارٹ 211 میں آگے بڑھتے ہیں. 211.46 وینٹیلیشن, ایئر فلٹریشن سسٹم جو ہے وہ پراپر ہو, اس میں پراپر فلٹرز اور پری فلٹرز ہوں. 211.50 جو ہے وہ سیویج اور ریفیوزل ری یوزیبل واٹرز وغیرہ کے لیے ہے, اور 211.52 جو ہے وہ واشنگ اینڈ ٹوائلٹ فیسلٹی کے بارے میں ہے. تو 211.52 جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہائیجین سے کنسرن کرتا ہے. تو 211.52 یہ جو پوائنٹ ہے اس میں گائیڈ لائن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے واش روم میں 2 لائنز ہوں, ہاٹ اور نارمل واٹر کی, اور سوپ اویلیبل ہو اور سنگل سروس ٹاول موجود ہو. 2 پانی کی لائنز جو ہیں اس کا ایف ڈی اے نے کیوں ذکر کیا ہے, کیونکہ سردیوں میں لوگ پانی کو جو ہے وہ نارمل پانی کو اوائڈ کرتے ہیں, اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں صحیح سے واش نہیں کریں اور ایسے ہی پروڈکشن فلور پہ آ جائیں. تو اس خدشے کو جو ہے وہ نمٹنے کے لیے ایف ڈی اے نے گرم پانی کی لائن اور سادہ پانی کی لائن کو جو ہے وہ اپنی گائیڈ لائن میں شامل کیا ہے. 211.56 جو ہے وہ سینیٹیشن کا پوائنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں 21 CFR کی جو گائیڈ لائن ہے 211, اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے 211.101 ڈوئر اینڈ چیکر ریکوائرمنٹ, یعنی ڈن بائی اور ویریفائڈ بائی یا چیک بائی. یہ آپ کے ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ کلیئرلی ویزیبل ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ڈسپینسنگ کرائی اور آپ نے ہی سائن کر دیا. لیٹ سپوز کہ میں نے ڈسپینسنگ کرائی, میں نے ڈسپینسنگ پہ سائن کر دیا اور چیک بائی پہ بھی میں نے ہی سائن کر دیا, یعنی ڈسپینس بھی میں کر رہا ہوں اور چیک بھی میں کر رہا ہوں.
تو یہ اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. تو 211.101 کیا کہتا ہے؟ یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو جو ہے سیکنڈ پرسن کا چیک جو ہے وہ ضروری ہے. تو ڈوئر اور چیکر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. 211.103 اس پوائنٹ میں ییلڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ییلڈ جو ہے وہ کمپریہنسولی لکھی جائے, کنسائز لکھی جائے, اور اس میں جو ڈاکومنٹس ہوں وہ سیکنڈ پرسن اس کو چیک کرے. آگے بڑھتے ہیں. 211.122 اگر پروسیس آپ کا مینول ہے تو سیکنڈ پرسن اس کو تب بھی چیک کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. 211.186 اگر ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے اور اس میں ڈوئر اور چیکر کا پوائنٹ اگر کلیئر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک خلاف ورزی ہو جائے گی ایف ڈی اے کی. اور ایف ڈی اے نے اس پوائنٹ میں یہی بولا ہے کہ جو ہے وہ اگر چاہے مینول پروسیس ہو یا ڈاکومنٹس ہوں یا الیکٹرانک پروسیس ہو, اس میں چیک جو ہے وہ ضروری ہے, چیک لینا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایف ڈی اے کی اور ریکوائرمنٹس جو 21 سی ایف آر کے پارٹ 211 میں شامل ہے. تو کیونکہ لیندی ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ اپنی اسکرین پہ ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ اس میں گو تھرو کر سکتے ہیں. تو سب پارٹ سی جو ہے وہ بلڈنگز اینڈ فیسلٹی ہے, جو کہ میں نے پریویس سلائیڈ میں آپ کو بتا دیا ہے. اس میں بلڈنگ فیسلٹی, ڈیزائن, کنسٹرکشن, فیچر, لائٹننگ, وینٹیلیشن, ایئر فلٹریشن اور واشنگ اینڈ ٹوائلٹس اور مینٹیننس, یہ سارے پوائنٹس میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں پریویس سلائیڈ میں بتا چکا ہوں. سب پارٹ ڈی جو ہے وہ ایکوپمنٹس کے بارے میں ہے. سب پارٹ ای جو ہے وہ کنٹرول آف کمپوننٹ اینڈ ڈرگ پروڈکٹ اینڈ کنٹینر اینڈ کلوجرز کے بارے میں ہے. سب پارٹ ایف جو ہے وہ پروڈکشن اینڈ پروسیس کنٹرولز کے بارے میں ہے. اور سب پارٹ جی جو ہے وہ پیکنگ اینڈ لیبلنگ کنٹرولز کے بارے میں ہے. سب پارٹ ایچ جو ہے وہ ہولڈنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہے. سب پارٹ آئی جو ہے وہ لیبارٹری کنٹرولز ان جنرل ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہے. سب پارٹ جے جو ہے وہ ریکارڈز اینڈ رپورٹس کے بارے میں ہے کہ اس کو کس طرح سے کنٹین کرنا ہے, کس طریقے سے رکھنا ہے. اور سب پارٹ کے جو ہے وہ ریٹرن اینڈ سیلویجڈ ڈرگ پروڈکٹ کے بارے میں ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. تو یہ میں نے ریفرنس دے دیا ہے, آپ لوگ اس پہ گو تھرو کر سکتے ہیں کہ سب پارٹس کیسے کیسے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اف یو ہیو اینی ڈاؤٹ آف کنٹامینیشن دین واٹ وڈ یو ڈو. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پینسلین پلانٹ آپ نے ایک تو پہلے ہی الگ بنایا ہوا ہے, مگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کچھ کنٹامینیشن پینسلین کے اندر نان پینسلین پروڈکٹ کی جا سکتی ہے, یا نان پینسلین پروڈکٹ میں پینسلین کی کوئی کنٹامینیشن جا سکتی ہے, اگر آپ کو اس کا ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ کیا کریں گے. تو ایف ڈی اے نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے 21 سی ایف آر میں, پارٹ 11 میں ہی موجود ہے, اور اس کا پوائنٹ ہے 211.176. اکارڈنگ ٹو دس پوائنٹ اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ اس نان پینسلین پروڈکٹ کو ٹیسٹنگ پہ ڈالیں گے, پہلے تو ٹیسٹ کروائیں گے, اور جب تک ٹیسٹ کے ریزلٹس نہیں آ جاتے آپ اسے مارکیٹ نہیں کریں گے. کیا ہوتا ہے جب ہم پینسلین پلانٹ میں جو ہے وہ پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں, یعنی کہ پینسلین پلانٹ کا جو ورکر ہے اگر وہ نان پینسلین پلانٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے کوئی کنٹامینیشن لے آتا ہے اور گاؤننگ وغیرہ صحیح نہیں کرتا اور کہیں نہ کہیں سے اس کے ساتھ نان پینسلین کے ٹریسز آ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے. تو الرجک ریئیکشنز ہونے کا خطرہ ہے,
اور سب سے جو فیٹل ریئیکشن ہے، جو لائف تھریٹننگ ریئیکشن ہے، وہ ہے اینافائلیکسس۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، آپ پینسلن پلانٹ سے اگر نان پینسلن پلانٹ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، اور اگر کوئی ٹریسز آپ کے ساتھ آ گئے پینسلن پلانٹ میں اور وہ پروڈکٹ میں چلے گئے تو بھی خطرہ ہے، اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ کو ریئیکشن ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو ریئیکشن جو سب سے خطرناک ریئیکشن ہے وہ اینافائلیکسس ہے، جس میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے، جو ہے گلا بھی اندر سے سوج جاتا ہے، اور ڈائریا اور وامٹنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بیک وقت اتنے سارے سمٹمز آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اینافائلیکسس کو جو ہے وہ پوٹینشلی لائف تھریٹننگ الرجک ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو کمنٹ کیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کا نام ہے فارماسسٹ فرحان، اور فیس بک پہ جو پیج ہے اس کا بھی نام ہے فارماسسٹ فرحان۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔